बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनरा। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सलमान तसीर के कत्ल के बाद उनके गार्ड मुमताज़ कादरी की तहरीक का आगाज़ हुआ था, जिसको तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के नाम से जाना जाता है। ये तहरीक जो है, इसका मकसद गाज़ी मुमताज़ कादरी और आफिया सदीकी की रिहाई था। बाद अज़ां जब ये बड़ी तादाद में 1 मार्च को 29 फरवरी 2016 को गवर्नर पंजाब सलमान तसीर को कत्ल करने वाले उनके गार्ड मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी और उसके बाद फांसी दे दी गई थी। उसके बाद 1 मार्च को लियाकताबाद में अवाम के कसीर तादाद ने नमाज जनाजा अदा की। तो उसके बाद एक इस्लामी सियासी खला को पुर करने के लिए तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह वजूद में आई। इसके बाद ये इस वक्त उस तमाम तर जो वक्त के उलमा थे, इस पे एक पे एजेंडे पर थे, उसमें खादिम हुसैन रिजवी साहब हैं, पीर अब्दुल कादरी साहब का नाम लिया जाता है, इंजीनियर सरवत एजाज कादरी और इलामा अशरफ जलाली के नाम सर फहरिस्त हैं। इसके बाद जो एक रियासती जंग का आगाज़ किया तहरीक लबैक ने, क्योंकि हर दफ़ा हुकूमत को टफ टाइम देने में तहरीक लबैक सर फहरिस्त हमें नज़र आई। हुकूमत के किसी भी एजेंडे के हवाले से तहरीक लबैक ने उसको रिट किया। इसके बाद जो मुख्तलिफ़ तरह के धरने भी दिए गए, इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ धरनों की अगर बात की जाए तो फैज़ाबाद नवंबर 2017 में ये धरना दिया गया। वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा तलब किया गया, तो वज़ीर कानून उस वक़्त के ज़ाहिद हामिद को मुस्तफ़ी भी होना पड़ा। इसके बाद मसीह खातून आसिया बीबी की रिहाई पर धरना दिया गया। अक्टूबर 2018 में TLP ने पीटीआई हुकूमत से 5 नुकाती मुज़ाकरात किए थे और नवंबर 2018 में खादिम हुसैन रिजवी, पीर अब्दुल कादरी गिरफ़्तार कर लिए गए और बाद मई 2019 में पीर अब्दुल कादरी और खादिम रिजवी को रिहा कर दिया गया। फ्रांस में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की खिंचात के खिलाफ एहतजाज 2020 में किया गया और फैज़ाबाद में दोबारा अप्रैल 2021 में धरने की कॉल दी गई, जिसका मकसद फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदल करने का मुतालबा उसमें किया गया। और इसके अलावा सर फहरिस्त वहाँ पे साना यतीम खाना चौक, जिसको मैंने वहाँ पे ग्राउंड पे उस वक्त लाइव कवर किया था, फील्ड में जाके फैज़ाबाद को फील्ड में कवर किया था। वहाँ पे रियासत की जानिब से मज़ालिम की इंतहा की गई थी तहरीक लबैक पाकिस्तान पे। तो इसके बाद इलामा खादिम हुसैन रिजवी जो है, उनका इंतकाल हो चुका था इससे कबल और उसके बाद उनके जानशीं जो हैं साद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी पर हालात मज़ीद कशीदा हो गए। तो तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह की कुछ वजूहात की बिना पर नाम चेंज कर दिया गया था। तहरीक लबैक पाकिस्तान TLY से TLP रख दिया गया। ये जमात 26 जुलाई 2017 को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में बाकायदा रजिस्टर्ड हुई और इस तंजीम को क्रेन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। 2018 में चौथी बड़ी जमात और 2024 में पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात, लेकिन असम्बली में कोई खातिर खा उनकी इस हवाले से कोई कम्बिनेशन सामने नहीं आया। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, मौजूदा सिचुएशन पर। और दूसरा, तहरीक लबैक से एक मखसूस एजेंडे को इस हवाले से उनके साथ मंसूब किए जाते हैं कि मजहबी जनूनी लोग हैं, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान हमेशा ख़ुद को डिफेंड करती आई है। तहरीक इंसाफ के दौर में इस हवाले से एक इन्हें बैन कर दिया गया, कालादम तरीक का नाम दे दिया गया, कालादम उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, मुल्क भर से गिरफ्तारियाँ की गई, तो एक उनके साथ टैग लगा दिया गया कि शायद कोई एक जुनूनी मजहबी जमात है। तो इस हवाले से पाकिस्तान में जो इस हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के मजहबी जुनूनियत के वाक़यात पेश आए, जिसमें सियालकोट का वाक़या है, जड़ावाला का साना सर फहरिस्त है, तो वहाँ पर भी तहरीक लबैक को शामिल करने की कोशिश की गई और वहाँ पर कहा यह जाता है कि मुख्तलिफ़ तरह के जुनूनी लोग ख़ुद बात करते हैं, ख़ुद वाक़या सानिया पेश करते हैं, तो तहरीक लबैक का नाम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे असल फैक्ट्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक लबैक पाकिस्तान के रुकन शुरा मुफ्ती अल्लामा मौलाना जो है फ़रूक हसन कादरी साहब। अल्लामा साहब, बेहद शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ मजहबी जुनूनियत का एक टैग लगाया जाता है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी अल्लामा साहब। समा भाई, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपना प्लेटफॉर्म दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बात यह है कि पाकिस्तान में मजहबी तबके के खिलाफ जिस तर्ज की जुबान इस्तेमाल की जाती है, मैं यही कहना चाहूँगा इस इल्ज़ाम के ऊपर कि पाकिस्तान में हकीकत यह है कि मजहबी जुनूनियत नहीं है, बल्कि मजहब के खिलाफ जुनूनियत है।
میں اس کی آپ کو چند ایک مثالیں بھی دینا چاہوں گا کہ تو اس میں مذہب کے خلاف سرکاری ادارے سے لے کے حکومتی مشینری، ایون کہ میڈیا کے بھی ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ مذہب بیدار طبقے کے ساتھ شامل ہو کے فرنٹ فٹ پہ آ کے جو جس کے دل میں آتا ہے وہ ٹیگ لگا دیتا ہے کسی کے اوپر. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ابھی ریسنٹلی اگر گفتگو کریں، میں چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا اگر آپ 1 سے 1.5 منٹ مجھے موقع عطا فرمائیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ابھی اچھرا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. اس کے اندر جو بچانے والے لوگ تھے وہ علماء تھے اور مذہبی طبقہ تھا، جبکہ جو اس خاتون کے لباس کے اوپر اعتراض اٹھانے والے اور آواز اٹھانے والے لوگ تھے وہ عوام الناس تھی. لیکن اس میں بچانے والے لوگوں کے خلاف ہی FIR ہوئی. اس سے آگے چلیں کہ پولیس بیان کیا دے رہی ہے کہ نیور اگین. نیور اگین کیا ہے؟ کس کے اوپر؟ فار ایگزامپل اگر کسی مذہبی طبقے نے یا کسی عالم دین نے اگر یہ حرکت کی ہے تو پھر تو آپ کہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. نیور اگین جسٹ مذہب کو نشانہ بنا کے تو کہا جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان کے اصل کام کرنے کی تو اس جگہ پہ کہیں بھی یہ نیور اگین کہہ کے اپنے اصل کام کی طرف توجہ نہیں دیتے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ویڈیوز کچھ سینڈ کی ہیں، اگر آپ اس کو چلا سکیں، جس میں جی ہماری پولیس پروڈیوسر صاحبہ سے خاص طور گزارش ہے کہ کچھ لوپس ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے علامہ صاحب جی وہ گفتگو کا آغاز جس میں کرتے ہیں وہ ایک لوپ جو ہے ون بندے بائی کی ون اسے داڑھی ہیڈل جو کیجیے ہے گا. وہ پکڑ کے پولیس والا اس پہ تشدد کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ہماری پولیس نے یہ نہیں کہا کہ جناب نیور اگین، آئندہ سنت رسول کی توہین نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے اوپر ہم اپنی سستی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اس سے آگے چلیں، کچے کے ڈاکو روزانہ کی بنیاد کے اوپر عوام الناس کو جس انداز سے مار رہے ہیں، ڈرائیورز کو، عوام الناس کو، اس کے اوپر ہماری جو ادارے ہیں، ہماری پولیس ہے، جس بری طریقے سے وہ ناکام ہوئی ہے، اس کے اوپر کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیور اگین. اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں کہ بالاج ٹیپو مرحوم کا قتل ہوتا ہے، اس کو 4 دن کے اندر اس کے قاتلوں کو باہر سے بھی سراغ لگا لیا جاتا ہے. لیکن اسی لاہور کے اندر ہمارے عالم دین علامہ نعمان صاحب ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن جاتے ہیں. 4 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک پولیس ایک ذرہ برابر پیش رفت نہیں کر سکی، اور یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ ایک مذہبی بندہ، ایک عالم دین کا قتل ہوا ہے، لہٰذا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، نیور اگین. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اسامہ بھائی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی جنونیت نہیں ہے بلکہ مذہب کے خلاف جنونیت ہے. سیالکوٹ واقعے کا آپ نے حوالہ دیا، تو سیالکوٹ واقعے کے اندر بھی تحریک لبیک تھی جس نے باقاعدہ طور پہ ایک موقف کیا کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور جو جن لوگوں کے اوپر بلا وجہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس کو قانون کے جبر اور ظلم سے بچایا جا سکے. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی ہماری نظر پڑتی ہے تو یہ مذہب کے خلاف تو جنونیت ہے، مذہبی جنونیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مذہبی جنونیت نہیں ہے، لیکن علامہ صاحب بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ طریق لبیک کوئی مسلسل ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں پہ جماعت اسلامی بھی ہے، وہ بھی اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، رائے حق پارٹی ہے، سپاہ صحابہ اس سے بڑی اگریسو جماعت تھی، لشکر جھنگوی ہے. تو ان تمام جو جماعتیں ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، ان کو سائڈن لگا کے ہر واقعے میں طریق لبیک کو ہی ملوث کیوں کیا جاتا ہے کہ جس دور میں کسی بھی جماعت کا عروج ہوتا ہے تو اسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کسی دور میں اگر جماعت اسلامی عوام الناس کے اندر یا کوئی اور مذہبی جماعت مذہبی طبقے میں مقبول تھی تو اس وقت انہیں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا تھا. لیکن اس وقت چونکہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اکثریتی رجحان تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے، اس لیے میرے خیال میں لوگ اس طرف زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں. خاص طور پہ وہ دین بیزار طبقہ ہے اور کوئی دین سے محبت کرنے والا ایسی بات نہیں کرتا. تو اچھرا واقعہ جو پیش آیا علامہ صاحب، اس کے اندر بھی پنجاب پولیس نے ایک پوزیٹیو کردار ادا کیا اور وہاں پہ خاتون کو ایک اچھے طریقے سے انہوں نے ریسکیو کیا. اگر کچھ ہی دیر لمحے گزر جاتے تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ خاتون ہمیں زندہ نظر آتی. اس اگر لباس کی بات کی جائے تو ایک حلوہ لفظ کے اوپر اعتراضات عائد کیا جانا،
کیا یہ مناسب عمل تھا؟ یہ تو عربک برانڈ ہے اور سعودی عرب کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کسی بھی عربی کے لفظ کو ہم قرآن مجید سے تشبیہ دینا شروع کر دیں تو کیا یہ مناسب عمل ہے؟ اسامہ بھائی، میں نے آپ کو تصویر ایک سینڈ کی ہے، اگر آپ کی پروڈیوسر صاحبہ ہماری بیٹی بہن سن رہی ہیں تو انہیں کہیں کہ بھی وہ تصویر لگائیں، جس میں پروڈیوسر صاحبہ ایک تصویر لکھا ہمارے ہوا ہے کہ پاس بات موجود یہاں ہے سے شروع لوپ ہوتی ہے، عربک لباس کی، یہاں سے شروع وہ ہوتی علامہ ہے صاحب کے کہنے اور پہ ذرا وہاں اسے تک آنر پہنچتی کیجیے ہے، گا۔ جس میں حلوہ والے لباس سے بات شروع ہوئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام اور پاکیزہ مقدس نام، وہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں جس میں وہ تصویر آپ نہیں دکھا رہے، جس میں خواتین نے باقاعدہ طور پہ یہ تصویر ابھی جو گزری ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو تصاویر ہے یہاں تک بات جاتی ہے، تو بندے کو جتنے لوگوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا یا انہوں نے کہا کہ بھی اس کی تحقیق کی جائے کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس واقعے کے اندر نہ اس خاتون کو تھپڑ کسی نے مارا ہے، نہ اس کو ڈنڈا لگا ہے، نہ اس کو جوتا لگا ہے، جس طرح کی ایف آئی آر کٹی ہے کہ اسلحہ کے ساتھ فائرنگ کی جا رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے قتل کر دیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں دیکھیں اسامہ بھائی، اگر کوئی مذہبی بندہ کسی کے اوپر ناحق الزام لگائے کہ یہ گستاخ ہے اور اس کو مار دینا چاہیے، اگر کسی بھی بندے پہ ناحق فتویٰ لگتا ہے، اگر وہ قابل مذمت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کسی بے گناہ انسان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جائے تو کیا یہ قابل مذمت نہیں ہے؟ بالکل قابل مذمت ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ جس بندے کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مفتی ثاقب صاحب کا اس میں نام انہوں نے لکھا ہے کہ جی وہ باقاعدہ طور پہ اسلحہ لے کے تو آگے بڑھ رہا تھا اور حملہ کر رہا تھا، آپ کے ایف آئی آر بھی میں نے سینڈ کیا آپ کو، آپ کے سامنے ہوگی، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ وہ اندر اس خاتون کی صفائیاں دے رہا ہے، بلکہ اس خاتون کو باقاعدہ طور پہ ایک سوال کر رہا ہے، اس کے مستقبل کو پروٹیکٹ کر پہ کسی نے عوام میں سے آواز دی کہ یہ خاتون قادیانی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کی پروٹیکشن کیا کہ آپ کس مسلک سے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں اہل سنت سے ہوں، تاکہ مستقبل میں بھی اس خاتون کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو جو بیچارہ جو اس کی حفاظت کرنے والے تھے انہیں پہ ایف آئی آر کٹ گئی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا سوال مفتی علامہ صاحب یہ ہے کہ جو ایک کسی بھی لفظ عربی کو آپ قرآن مجید سے یا مقدس الفاظ سے تشبیہ دیتے تو یہ مناسب عمل تو نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ایک زبان کی طرح ایک عربی زبان ہے، اس کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ مقدس تو نہیں ہو سکتا۔ علامہ صاحب سے رابطے کی کوشش کی جو کر رہے تحریر تھی ہیں، رسم الخط سوال تھا ہم وہ ہمارے بات کر ادھر رہے کا تھے۔ عرف کے اندر جی آپ علامہ کی صاحب، آواز آپ کی آواز جی علامہ آواز آ صاحب رہی ہے؟ سوال ہمارا یہ تھا کہ ہر عربی کے لفظ کو ہم مقدس لفظ نہیں کہہ سکتے، عربی بھی ایک زبان ہے، تو یہ لوگوں کے اندر شعور کی کمی ہے یا سمجھانے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر عربی کے لفظ کو قرآن مجید سے یا کسی مقدس لفظ سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز عرف عام کے اندر ایسی ہے نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا لباس پہنا نہیں جاتا، اس کے اوپر لوگوں نے ریئیکٹ یہ کیا کہ انہوں نے کہا پتہ کیا جائے کہ یہ ہے کیا اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے، صرف لوگوں نے توجہ دلائی ہے، اور جتنی ان کے اوپر مذہبی جنونیت اور جو کچھ ٹیگ لگائے جا رہے ہیں وہ صرف توجہ دلانے کے اوپر لگ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو وہ جو تصویر بتائی ہے جس کے اوپر اللہ رسول کا نام باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ توجہ دلانا بھی بند کر دیا جائے تو یقین مانے بھائی جان کے باقاعدہ طور کے اوپر اسی طرح آیات اور مقدس ناموں کے لباس آپ کو گلی گلی نظر آئیں گے۔ میں نے آپ کو اس لیے وہ تصویر دکھائی ہے، آپ وہ دکھا نہیں رہے، آپ انہیں کہیں کہ بھی میری اس گفتگو میں کم از پروڈیوسر کم وہ صاحبہ، خواتین وہ کی وہ تصاویر لباس کی جو دکھائیں ہمارے نا، پاس تصاویر موجود ہیں انہیں ذرا دوبارہ لوپ میں چلا دیں۔ جو خواتین نے پہنی ہوئی ہیں، ایک طرف وہ حلوے والی قمیض ہے اور ایک طرف جو ہے وہ 3 خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور کے یہ والی، اب اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا یہ جو خواتین نے پہنا ہوا ہے اور ان کے جو ہے سامنے اور ان کے دامن کے اوپر جو تحریر ہے، کیا آپ اس کو بھی جائز قرار دیں گے، جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ نہیں، یہ اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا، یہ تو بالکل آیت کریمہ میرے خیال میں شاید درج ہے۔ جی حضور، میں بس صرف یہ کہہ رہا ہوں میری جان کہ اسی طرح ہی کہ ان لوگوں نے جو بیچاروں نے ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، تو صرف ان لوگوں نے توجہ دلائی ہے، ایک توجہ دلانے کے اوپر اتنی ساری بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، اور میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ اس کو جس طریقے کار سے
سرکاری مشینری نے اور جس طریقے کار سے ہمارے بڑے اداروں نے، آرمی چیف صاحب نے ویسے علامہ اور صاحب آئی جی صاحب نے، علامہ صاحب ایک ایون کہ بڑا سعودی عام عربیہ سوال ہے نے یہاں جس پہ، طرح سے خاتون پر تو جرح کر دی گئی کہ آپ اس طرح کے لباس نہیں پہن سکتے، لیکن جو میت پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو اس پر بھی ایک باقاعدہ سورہ ناس لکھی ہوتی ہے، سورہ فلق لکھی ہوتی ہے، تو وہ کیا مناسب عمل ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں اور اس میں بالکل مطابقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بالکل الگ ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ خلط مبس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہیں کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اس میں اور جو صورتحال اچرا میں پیش آئی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی آیات کو زیب تن کرنا درست عمل ہے؟ ہم تعویذ بھی پہنتے ہیں مختلف طرح کے، اس حوالے سے ہم بیج لگا لیتے ہیں، سینے پہ لگا لیتے ہیں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اسامہ بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوال آپ جس طرز کا بنا رہے ہیں اس سوال میں اور جو اچرا میں پیش آئی صورتحال اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ہے بیج لگانا، وہ ایک الگ میٹر ہے اور اس کو آپ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ سینے پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہے جس طرز کے مطابق ایک ننگے سر اور جس انداز میں ایک فیشنیبل خاتون نے اس کو بڑی بے باکی کے ساتھ، جو میں نے 3 خواتین کی تصویر آپ کو بھیجی ہے، تو اس طرز کی جو لباس والی صورتحال ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم دو الگ الگ صورتحال کو جن کا موضوع اور معاملہ ہی الگ ہے ان کو ایک جگہ ڈسکس کریں گے تو میرے خیال میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ علامہ صاحب، ایک یہاں پہ ایک اور عام سوال ہے، یہاں پہ علماء اکرام کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے شعور اجاگر کریں کہ ہر عربی کا لفظ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیمپو کے اوپر عربی لکھی ہے تو وہ واش روم کے اندر پڑا ہوا ہے، اسی طرح سے مختلف پروڈکٹس ہیں اور ان کا عربی کے اندر جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں تو ہم انہیں زیبتن بھی کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کرام کو ایک اس والے سے شعور کی ایک مہم چلانی چاہیے، تحریک چلانی چاہیے، ہر آدمی کو سمجھانا چاہیے۔ خطبات جمعہ ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، کیا سمجھتے ہیں؟ اسامہ بھائی، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں جزوی طور پہ، بالکل شعور تو اجاگر کرنا چاہیے اور علماء کرتے ہیں، لیکن یہ سوال ہے کہ کیا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف عربی کو پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ عربی جو ہے یہ مقدس ہے اور یہ جو ہے یہ عام ہے، یا عوام کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہمارے ہاں ایک 2-4 جماعتیں پڑھا ہوا بندہ بھی ہلکی سطح کی جو ہے نا رومن انگلش جو ہے وہ جانتا ہے کہ بھی اس کا کیا مطلب ہے، لیکن جو ہے قرآنی آیات جو ہے اوپر سے دیکھ کے بھی اگر نہیں پڑھنا آتا کسی کو تو اس میں قصور مولوی کا تو نہیں ہے۔ جب آپ ٹائم ہی نہیں دیں گے دین کو تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ تو علامہ صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اس حوالے سے یقینی طور پہ کچھ اچھے اقدامات کریں گے۔ پاکستان ضرور تحریک کریں گے انصاف اس وقت اسامہ بھائی، بس احتجاج ایک کرنے جا یہاں رہی ہے پہ ساتھ موجودہ میں گورنمنٹ بات کے کو مکمل خلاف، کرتا جاؤں، تو یہاں تحریک پہ لبیک پاکستان کس پوزیشن میں، کیا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی؟ آپ کا سوال جو ہے وہ میں سمجھ نہیں سکا، دوبارہ بولیے، ہم دونوں کی آواز ایک ٹائم آ گئی تھی۔ میں آپ کو ہم آپ کے لیے نئے خواہشات رکھتے ہیں کہ آپ اقتدار میں آئیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شقیں ضروری ہیں، کچھ اقدامات ضروری ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ احتجاج کرے گی موجودہ گورنمنٹ گرا کے نیکسٹ سینیریو کی طرف جانے کے لیے؟ دیکھیں، ابھی تک تو اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی اور کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن سیاست کے اندر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، سافٹ کارنر سمجھتے ہیں دیا جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر پورے آئین کو روندنے والے اگر پرویز مشرف کے لیے سافٹ کارنر ہو سکتا ہے، اس کے لیے پورے آئین کو روندنے والے جتنے بھی جو جرنیل ہیں ان کے لیے اگر سافٹ کارنر ہو سکتا ہے تو سیاسی جماعتوں کے لیے سافٹ کارنر رکھنے میں کوئی کبات نہیں ہے۔ اچھا، اگر تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 3 جماعتیں ہیں تو کسی ایک جماعت کے لیے آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت پڑے تو قدرے بہتر کون سی جماعت ہے؟ یہ تو ان سے بات کی جائے گی، جو جماعت ہمارے موقف کے ساتھ کھڑی ہونا پسند کرے گی ہم اسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے لیے کوئی بھی ذاتی طور پہ گڈ اور بیڈ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے دین کے لیے کردار ادا کرنا چاہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، وہ کوئی بھی جماعت ہو۔ چلیں، یہاں پہ ہمیں چھوٹ سی بریک پہ جانا ہے، علامہ صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں۔
دوبارہ بات کرتے ہیں. میں چھوٹی سی بریک لے لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں, دوبارہ بات کرتے ہیں. نے نماز جنازہ ادا کی تو اس کے بعد ایک اسلامی سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ وجود میں آئی. اس کے بعد یہ اس وقت اس تمام تر جو وقت کے علماء تھے اس پہ ایک پہ ایجنڈے پر تھے. اس میں خادم حسین رضوی صاحب ہیں, پیر عبد القادری صاحب کا نام لیا جاتا ہے, انجینئر ثروت اعجاز قادری اور علامہ اشرف جلالی کے نام سر فہرست ہیں. اس کے بعد جو ایک ریاستی جنگ کا آغاز کیا تحریک لبیک نے, کیونکہ ہر دفعہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں تحریک لبیک سر فہرست ہمیں نظر آئی. حکومت کے کسی بھی ایجنڈے کے حوالے سے تحریک لبیک نے اس کو رٹ کیا. اس کے بعد جو مختلف طرح کے دھرنے بھی دیے گئے. اس میں تحریک لبیک پاکستان کے مختلف دھرنوں کی اگر بات کی جائے تو فیض آباد نومبر 2017 میں یہ دھرنا دیا گیا, وزیر قانون کا استعفیٰ طلب کیا گیا تو وزیر قانون اس وقت کے زاہد حامد کو مستعفی بھی ہونا پڑا. اس کے بعد مسیح خاتون آسیہ بی بی کی رہائی پر دھرنا دیا گیا. اکتوبر 2018 میں ٹی ایل پی نے پیچھے حکومت سے 5 نکاتی مذاکرات کیے تھے اور نومبر 2018 میں خادم حسین رضوی, پیر عبد القادری گرفتار کر لیے گئے اور بعد ازاں مئی 2019 میں پیر عبد القادری اور خادم رضوی کو رہا کر دیا گیا. فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کی خدشات کے خلاف احتجاج 2020 میں کیا گیا اور فیض آباد میں دوبارہ اپریل 2021 میں دھرنے کی کال دی گئی, جس کا مقصد فرانسیسی سفیر کو ملک بدل کرنے کا مطالبہ اس میں کیا گیا. اور اس کے علاوہ سر فہرست وہاں پہ سانحہ یتیم خانہ چوک, جس کو میں نے وہاں پہ گراؤنڈ پہ اس وقت لائیو کور کیا تھا, فیلڈ میں جا کے فیض آباد کو فیلڈ میں کور کیا تھا. وہاں پہ ریاست کی جانب سے مظالم کی انتہا کی گئی تھی تحریک لبیک پاکستان پہ. تو اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا اس سے قبل, اور اس کے بعد ان کے جانشین جو ہیں سعد رضوی صاحب کی گرفتاری پر حالات مزید کشیدہ ہو گئے. تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی کچھ وجوہات کی بنا پر نام چینج کر دیا گیا تھا. تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل وائی سے ٹی ایل پی رکھ دیا گیا. یہ جماعت 26 جولائی 2017 کو الیکشن کمیشن پاکستان میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئی اور اس تنظیم کو یوکرین کا انتخابی نشانہ الاٹ کیا گیا. 2018 میں چوتھی بڑی جماعت اور 2024 میں پاکستان کی تیسری بڑی جماعت, لیکن اسمبلی میں کوئی خاطر خواہ ان کی اس حوالے سے کوئی کمبینیشن سامنے نہیں آیا. اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے, موجودہ سچویشن پہ, اور دوسرا تحریک لبیک سے ایک مخصوص ایجنڈے کو اس حوالے سے ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں کہ یہ مذہبی جنونی لوگ ہیں, کیونکہ تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ خود کو ڈیفینڈ کرتے آئی ہے. تحریک انصاف کے دور میں اس حوالے سے ایک انہیں بین کر دیا گیا, کالعدم طریق کا نام دے دیا گیا, کالعدم ان کا انتخابی نشان لے لیا گیا, ملک بھر سے گرفتاریاں کی گئی, تو ایک ان کے ساتھ ٹیگ لگا دیا گیا کہ شاید کوئی ایک جنونی مذہبی جماعت ہے. تو اس حوالے سے پاکستان میں جو اس حوالے سے مختلف طرح کے مذہبی جنونیت کے واقعات پیش آئے, جس میں سیالکوٹ کا واقعہ ہے, جڑاوالا کا سانحہ سر فہرست ہے, تو وہاں پر بھی تحریک لبیک کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی اور وہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف طرح کے جنونی لوگ خود بات کرتے ہیں, خود واقعہ سانحہ پیش کرتے ہیں, تو تحریک لبیک کا نام یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس تمام تر صورتحال کے پیچھے اصل فیکٹس کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا مفتی علامہ مولانا جو ہے فاروق الحسن قادری صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم دیا. سب سے پہلے بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذہبی جنونیت کا ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی علامہ صاحب. سما بھائی, میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف جاننے کے لیے اپنا پلیٹ فارم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی طبقے کے خلاف جس طرز کی زبان استعمال کی جاتی ہے, میں یہی کہنا چاہوں گا اس الزام کے اوپر کہ پاکستان میں حقیقت یہ ہے کہ مذہبی جنونیت نہیں ہے, بلکہ مذہب کے خلاف جنونیت ہے. میں اس کی آپ کو چند ایک مثالیں بھی دینا چاہوں گا کہ تو اس میں مذہب کے خلاف سرکاری ادارے سے لے کے حکومتی مشینری, ایون کہ میڈیا کے بھی ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں, وہ مذہب بیدار طبقے کے ساتھ شامل ہو کے فرنٹ فٹ پہ آ کے جو جس کے دل میں آتا ہے وہ ٹیگ لگا دیتا ہے کسی کے اوپر.
تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ابھی ریسنٹلی اگر گفتگو کریں، میں چند ایک مثالیں دینا چاہوں گا، اگر آپ 1 سے 1.5 منٹ مجھے موقع عطا فرمائیں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ ابھی اچھرا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، اس کے اندر جو بچانے والے لوگ تھے وہ علماء تھے اور مذہبی طبقہ تھا، جبکہ جو اس خاتون کے لباس کے اوپر اعتراض اٹھانے والے اور آواز اٹھانے والے لوگ تھے وہ عوام الناس تھی، لیکن اس میں بچانے والے لوگوں کے خلاف ہی FIR ہوئی۔ اس سے آگے چلیں کہ پولیس بیان کیا دے رہی ہے کہ نیور اگین، نیور اگین کیا ہے، کس کے اوپر؟ فار ایگزامپل اگر کسی مذہبی طبقے نے یا کسی عالم دین نے اگر یہ حرکت کی ہے تو پھر تو آپ کہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ نیور اگین جسٹ مذہب کو نشانہ بنا کے تو کہا جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان کے اصل کام کرنے کی تو اس جگہ پہ کہیں بھی یہ نیور اگین کہہ کے اپنے اصل کام کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ویڈیوز کچھ سینڈ کی ہیں، اگر آپ اس کو چلا سکیں، جس میں جی ہماری پولیس پروڈیوسر صاحبہ سے خاص طور گزارش ہے کہ کچھ لوپس ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے علامہ صاحب جی وہ گفتگو کا آغاز جس میں کرتے ہیں وہ ایک لوپ جو ہے ون بندے بائی کی ون اسے داڑھی ہیڈل جو کیجیے ہے گا۔ وہ پکڑ کے پولیس والا اس پہ تشدد کر رہا ہے، تو اس کے اوپر ہماری پولیس نے یہ نہیں کہا کہ جناب نیور اگین، آئندہ سنت رسول کی توہین نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے اوپر ہم اپنی سستی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس سے آگے چلیں، کچے کے ڈاکو روزانہ کی بنیاد کے اوپر عوام الناس کو جس انداز سے مار رہے ہیں، ڈرائیورز کو، عوام الناس کو، اس کے اوپر ہماری جو ادارے ہیں، ہماری پولیس ہے، جس بری طریقے سے وہ ناکام ہوئی ہے، اس کے اوپر کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نیور اگین۔ اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں کہ بالاج ٹیپو مرحوم کا قتل ہوتا ہے، اس کو 4 دن کے اندر اس کے قاتلوں کو باہر سے بھی سراغ لگا لیا جاتا ہے، لیکن اسی لاہور کے اندر ہمارے کالم دین علامہ نعمان صاحب ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ 4 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک پولیس ایک ذرہ برابر پیش رفت نہیں کر سکی، اور یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ ایک مذہبی بندہ، ایک عالم دین کا قتل ہوا ہے، لہٰذا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، نیور اگین۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ سما بھائی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی جنونیت نہیں ہے بلکہ مذہب کے خلاف جنونیت ہے۔ سیالکوٹ واقعے کا آپ نے حوالہ دیا، تو سیالکوٹ واقعے کے اندر بھی تحریک لبیک تھی، جس نے باقاعدہ طور پہ ایک موقف کیا کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور جو جن لوگوں کے اوپر بلا وجہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں اس کو قانون کے جبر اور ظلم سے بچایا جا سکے۔ تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی ہماری نظر پڑتی ہے تو یہ مذہب کے خلاف تو جنونیت ہے، مذہبی جنونیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مذہبی جنونیت نہیں ہے، لیکن علامہ صاحب بڑی وجہ ہے کہ یہاں پہ طریق لبیک کوئی مسلسل ٹارگٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہاں پہ جماعت اسلامی بھی ہے، وہ بھی اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، رائے حق پارٹی ہے، سپاہ صحابہ اس سے بڑی اگریسو جماعت تھی، لشکر جنگوی ہے، تو ان تمام جو جماعتیں ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، ان کو سائڈن لگا کے ہر واقعے میں طریق لبیک کو ہی ملوث کیوں کیا جاتا ہے؟ ہے کہ جس دور میں کسی بھی جماعت کا عروج ہوتا ہے تو اسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ کسی دور میں اگر جماعت اسلامی عوام الناس کے اندر یا کوئی اور مذہبی جماعت مذہبی طبقے میں مقبول تھی تو اس وقت انہیں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت چونکہ مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اکثریتی رجحان تحریک لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے، اس لیے میرے خیال میں لوگ اس طرف زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ وہ دین بیزار طبقہ ہے اور کوئی دین سے محبت کرنے والا ایسی بات نہیں کرتا۔ تو اچھرا واقعہ جو پیش آیا علامہ صاحب، اس کے اندر بھی پنجاب پولیس نے ایک پوزیٹیو کردار ادا کیا اور وہاں پہ خاتون کو ایک اچھے طریقے سے انہوں نے ریسکیو کیا۔ اگر کچھ ہی دیر لمحے گزر جاتے تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ خاتون ہمیں زندہ نظر آتی۔ اس اگر لباس کی بات کی جائے تو ایک حلوہ لفظ کے اوپر اعتراضات عائد کیا جانا، کیا یہ مناسب عمل تھا؟ یہ تو عربک برانڈ ہے اور سعودی عرب کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کسی بھی عربی کے لفظ کو ہم قرآن مجید سے تشبیہ دینا شروع کر دیں تو کیا یہ مناسب عمل ہے؟ اسامہ بھائی، میں نے آپ کو تصویر ایک سینڈ کی ہے، اگر آپ کی پروڈیوسر صاحبہ ہماری بیٹی بہن سن رہی ہیں تو انہیں کہیں کہ بھی وہ تصویر لگائیں، جس میں پروڈیوسر صاحبہ ایک تصویر لکھا ہمارے ہوا ہے کہ پاس بات موجود ہے یہاں سے شروع لوپ ہوتی ہے، عربک لباس کی، یہاں سے شروع وہ ہوتی علامہ ہے صاحب کے اور کہنے پہ ذرا وہاں اسے تک آنر پہنچتی کیجیے ہے، گا۔ جس میں حلوہ والے لباس سے بات شروع ہوئی ہے
اور اللہ اور اس کے رسول کا نام اور پاکیزہ مقدس نام، وہ خواتین کھڑی ہوئی ہیں جس میں وہ تصویر آپ نہیں دکھا رہے، جس میں خواتین نے باقاعدہ طور پہ یہ تصویر ابھی جو گزری ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو تصاویر ہے یہاں تک بات جاتی ہے، تو بندے کو جتنے لوگوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا یا انہوں نے کہا کہ بھی اس کی تحقیق کی جائے کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اس واقعے کے اندر نہ اس خاتون کو تھپڑ کسی نے مارا ہے، نہ اس کو ڈنڈا لگا ہے، نہ اس کو جوتا لگا ہے، جس طرح کی ایف آئی آر کٹی ہے کہ اسلحہ کے ساتھ فائرنگ کی جا رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے قتل کر دیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں دیکھیں اسامہ بھائی، اگر کوئی مذہبی بندہ کسی کے اوپر ناحق الزام لگائے کہ یہ گستاخ ہے اور اس کو مار دینا چاہیے، اگر کسی بھی بندے پہ ناحق فتویٰ لگتا ہے، اگر وہ قابل مذمت ہے، تو آپ مجھے بتائیں کسی بے گناہ انسان کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کاٹی جائے تو کیا یہ قابل مذمت نہیں ہے؟ بالکل قابل مذمت ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ جس بندے کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مفتی ثاقب صاحب کا اس میں نام انہوں نے لکھا ہے کہ جی وہ باقاعدہ طور پہ اسلحہ لے کے تو آگے بڑھ رہا تھا اور حملہ کر رہا تھا، آپ کے ایف آئی آر بھی میں نے سینڈ کیا آپ کو، آپ کے سامنے ہوگی، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ وہ بندہ اندر اس خاتون کی صفائیاں دے رہا ہے، بلکہ اس خاتون کو باقاعدہ طور پہ سوال کر رہا ہے، اس کے مستقبل کو پروٹیکٹ کر پہ کسی نے عوام میں سے آواز دی کہ یہ خاتون قادیانی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کی پروٹیکشن کیا کہ آپ کس مسلک سے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں اہل سنت سے ہوں، تاکہ مستقبل میں بھی اس خاتون کو کوئی پریشانی نہ ہو، تو جو بیچارہ جو اس کی حفاظت کرنے والے تھے انہیں پہ ایف آئی آر کٹ گئی، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا سوال مفتی علامہ صاحب یہ ہے کہ جو ایک کسی بھی لفظ عربی کو آپ قرآن مجید سے یا مقدس الفاظ سے تشبیہ دے دیں تو یہ مناسب عمل تو نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ایک زبان کی طرح ایک عربی زبان ہے، اس کا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ مقدس تو نہیں ہو سکتا۔ علامہ صاحب سے رابطے کی کوشش کی جو کر رہے تحریر تھی ہیں، رسم الخط سوال تھا ہم وہ ہمارے بات کر ادھر رہے کا تھے۔ عرف کے اندر جی آپ علامہ کی صاحب، آواز آپ کی آواز جی علامہ آواز آ صاحب رہی ہے؟ سوال ہمارا یہ تھا کہ ہر عربی کے لفظ کو ہم مقدس لفظ نہیں کہہ سکتے، عربی بھی ایک زبان ہے، تو یہ لوگوں کے اندر شعور کی کمی ہے یا سمجھانے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر عربی کے لفظ کو قرآن مجید سے یا کسی مقدس لفظ سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز عرف عام کے اندر ایسی ہے نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا لباس پہنا نہیں جاتا، اس کے اوپر لوگوں نے ریئیکٹ یہ کیا کہ انہوں نے کہا پتہ کیا جائے کہ یہ ہے کیا اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے، صرف لوگوں نے توجہ دلائی ہے، اور جتنی ان کے اوپر مذہبی جنونیت اور جو کچھ ٹیگ لگائے جا رہے ہیں وہ صرف توجہ دلانے کے اوپر لگ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو وہ جو تصویر بتائی ہے جس کے اوپر اللہ رسول کا نام باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ توجہ دلانا بھی بند کر دیا جائے تو یقین مانے بھائی جان کے باقاعدہ طور کے اوپر اسی طرح آیات اور مقدس ناموں کے لباس آپ کو گلی گلی نظر آئیں گے۔ میں نے آپ کو اس لیے وہ تصویر دکھائی ہے، آپ وہ دکھا نہیں رہے، آپ انہیں کہیں کہ بھی میری اس گفتگو میں کم از پروڈیوسر کم وہ صاحبہ، خواتین وہ کی وہ تصاویر لباس کی جو دکھائیں ہمارے نا۔ پاس تصاویر موجود ہیں انہیں ذرا دوبارہ لوپ میں چلا دیں۔ جو خواتین نے پہنی ہوئی ہیں، ایک طرف وہ حلوے والی قمیض ہے اور ایک طرف جو ہے وہ 3 خواتین جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور کے یہ والی، اب اس کے اوپر دیکھیں کہ کیا یہ جو خواتین نے پہنا ہوا ہے اور ان کے جو ہے سامنے اور ان کے دامن کے اوپر جو تحریر ہے، کیا آپ اس کو بھی جائز قرار دیں گے، جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ نہیں، یہ اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا، یہ تو بالکل آیت کریمہ میرے خیال میں شاید درج ہے۔ جی حضور، میں بس صرف یہ کہہ رہا ہوں میری جان کہ اسی طرح ہی کہ ان لوگوں نے جو بیچاروں نے ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، تو وہ صرف ان لوگوں نے توجہ دلائی ہے، ایک توجہ دلانے کے اوپر اتنی ساری بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، اور میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ اس کو جس طریقے کار سے سرکاری مشینری نے اور جس طریقے کار سے ہمارے بڑے اداروں نے، آرمی چیف صاحب نے ویسے علامہ اور صاحب، آئی جی صاحب نے، علامہ صاحب ایک ایون کہ بڑا سعودی عام عربیہ سوال ہے نے یہاں جس پہ، طرح سے خاتون پر تو جرح کر دی گئی کہ آپ اس طرح کے لباس نہیں پہن سکتے، لیکن جو میت پہ کپڑا ڈالتے ہیں تو اس پر بھی ایک باقاعدہ سورہ ناس لکھی ہوتی ہے، سورہ فلق لکھی ہوتی ہے، تو وہ کیا مناسب عمل ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں اور اس میں بالکل مطابقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
یہ ایک بالکل الگ ایشو ہے. ٹھیک ہے, خلط مبس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بھی سمجھدار ہیں کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں اس میں اور جو صورتحال اچرا میں پیش آئی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآنی آیات کو زیب تن کرنا درست عمل ہے؟ ہم تویز بھی پہنتے ہیں مختلف طرح کے، اس حوالے سے ہم بیج لگا لیتے ہیں، سینے پہ لگا لیتے ہیں، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں اسامہ بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو سوال آپ جس طرز کا بنا رہے ہیں اس سوال میں اور جو اچرا میں پیش آئی صورتحال اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک ہے بیج لگانا، وہ ایک الگ میٹر ہے اور اس کو آپ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ سینے پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے جس طرز کے مطابق ایک ننگے سر اور جس انداز میں ایک فیشنیبل خاتون نے اس کو بڑی بے باکی کے ساتھ، جو میں نے 3 خواتین کی تصویر آپ کو بھیجی ہے، تو اس طرز کی جو لباس والی صورتحال ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر ہم 2 الگ الگ صورتحال کو جن کا موضوع اور معاملہ ہی الگ ہے ان کو ایک جگہ ڈسکس کریں گے تو میرے خیال میں ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. علامہ صاحب، ایک یہاں پہ ایک اور عام سوال ہے. یہاں پہ علماء کرام کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے شعور اجاگر کریں کہ ہر عربی کا لفظ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیمپو کے اوپر عربی لکھی ہے تو وہ واش روم کے اندر پڑا ہوا ہے. اسی طرح سے مختلف پروڈکٹس ہیں اور ان کا عربی کے اندر جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں تو ہم انہیں زیب تن بھی کرتے ہیں. تو یہ علماء کرام کو ایک اس والے سے شعور کی ایک مہم چلانی چاہیے، تحریک چلانی چاہیے، ہر آدمی کو سمجھانا چاہیے. خطبات جمعہ ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. کیا سمجھتے ہیں؟ اسامہ بھائی، میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں جزوی طور پہ. بالکل شعور تو اجاگر کرنا چاہیے اور علماء کرتے ہیں، لیکن یہ سوال ہے کہ کیا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف عربی کو پڑھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ عربی جو ہے یہ مقدس ہے اور یہ جو ہے یہ عام ہے، یا عوام کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہمارے ہاں ایک 2-4 جماعتیں پڑھا ہوا بندہ بھی ہلکی سطح کی جو ہے نا رومن انگلش جو ہے وہ جانتا ہے کہ بھی اس کا کیا مطلب ہے، لیکن جو ہے قرآنی آیات جو ہے اوپر سے دیکھ کے بھی اگر نہیں پڑھنا آتا کسی کو تو اس میں قصور مولوی کا تو نہیں ہے. جب آپ ٹائم ہی نہیں دیں گے دین کو تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ تو علامہ صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ اس حوالے سے یقینی طور پہ کچھ اچھے اقدامات کریں گے. پاکستان ضرور تحریک کریں انصاف گے اس وقت اسامہ بھائی. بس احتجاج ایک کرنے جا یہاں رہی ہے پہ ساتھ موجودہ میں گورنمنٹ بات کے کو خلاف. مکمل کرتا جاؤں. تو تحریک یہاں پہ لبیک پاکستان کس پوزیشن میں، کیا پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گی؟ آپ کا سوال جو ہے وہ میں سمجھ نہیں سکا، دوبارہ بولیے. ہم دونوں کی آواز ایک ٹائم آ گئی تھی. میں آپ کو ہم آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں کہ آپ اقتدار میں آئیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے لیے کچھ شکیں ضروری ہیں، کچھ اقدامات ضروری ہیں. تحریک لبیک پاکستان کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے سڑکوں پہ احتجاج کرے گی موجودہ گورنمنٹ گرا کے نیکسٹ سینیریو کی طرف جانے کے لیے؟ دیکھیں ابھی تک تو اس معاملے کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی اور کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن سیاست کے اندر کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. سافٹ کارنر سمجھتے ہیں دیا جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر پورے آئین کو روندنے والے اگر پرویز مشرف کے لیے سافٹ کارنر ہو سکتا ہے، اس کے لیے پورے آئین کو روندنے والے جتنے بھی جو جرنیل ہیں ان کے لیے اگر سافٹ کارنر ہو سکتا ہے تو سیاسی جماعتوں کے لیے سافٹ کارنر رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا، اگر تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 3 جماعتیں ہیں تو کسی ایک جماعت کے لیے آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت پڑے تو قدرے بہتر کون سی جماعت ہے؟ یہ تو ان سے بات کی جائے گی. جو جماعت ہمارے موقف کے ساتھ کھڑی ہونا پسند کرے گی ہم اسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہمارے لیے کوئی بھی ذاتی طور پہ گڈ اور بیڈ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے دین کے لیے کردار ادا کرنا چاہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے، وہ کوئی بھی جماعت ہو. چلیں، یہاں پہ ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں دوبارہ بات کرتے ہیں. ہمیں چھوٹی سی بریک لے لیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں دوبارہ بات کرتے ہیں.